अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जिस तरह आपको पता है कि आज का दिन कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज ही के दिन जो है वो मकबूजा वादी में हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो कश्मीरियों पर जो पाबंदियां लगाई गई थी, जो दफ़ात लगाए गए थे, जिनका खात्मा कर दिया गया था और कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया गया था। आज वो स्याह दिन है जिसको कश्मीरी पूरी दुनिया में मना रहे हैं। मेरे साथ हस्ब साबक सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, आज का दिन कश्मीर के लिए, कश्मीरी अवाम के लिए स्याह तरीन दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो है वो कश्मीर की हैसियत को वो जो है हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने तब्दील किया। कुछ तो ये बातें चल रही थी कि उस वक्त की जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया और आज दिन तक जो है इस मुकदमे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हमारे नाज़रीन। सबसे पहले तो ये देखें जी, 5 अगस्त ये वो अहम दिन था। इस दिन कश्मीर की जो आईनी हैसियत, मकबूजा कश्मीर की जो आईनी हैसियत तब्दील करते हुए मकबूजा कश्मीर को मकबूजा कश्मीर के जो वफाक अपने भारत के जो वफाक में वहाँ से 370 और वहाँ से 370 और 31 से जो मफाद कश्मीर के तहत नीम खुद मुख्तारी हासिल खत्म कर दिया और इन्हें समझ लें कि वफाक के अंडर करके हैसियत दे दी लद्दाख और जम्मू अलग अलग सूबे बना दिए। क्यों हुआ, कैसे उसके नताइज क्या होंगे, ये लंबी कश्मीरियों की जो तारीख है, कई सदियों की कहानी है कश्मीरियों की, कश्मीरियों की जो जदोजहद, अपनी आजादी की जो जदोजहद है 47 से वो कोई 47 से 30 में अगर हम शुरू करें, 1932 में अगर हम शुरू करें, जब वो अजान देते हुए 22 लोग शहीद लंबी तारीख है एक आजादी की। ये भारत ने जो इकदाम किया था कि वो इस इकदाम के बाद इस इकदाम के बाद दुनिया शायद उनको तस्लीम कर लेगी, एक तो ये था और दूसरा उनका ये था, हो सकता है इससे कश्मीरियों को वो कश्मीरी मुतमईन कर दें और वो कश्मीरी उनके बहकावे में आ जाएं। लेकिन ऐसा देखेंगे वो इन 4-5 सालों में आप देखेंगे उनके बहकावे में आए हैं, उनके इकदाम को कहीं कबूल किया है, सबसे बड़ी मोदी ने जब ये किया था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि इससे बड़ी सरमायाकारी में और मदनी कश्मीर में और अरब अमारात 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा और बेशुमार ममालिक इस पे सरमायाकारी करेंगे, लेकिन 4-5 सालों में ऐसा नहीं आया। देखें 4-5 सालों में ऐसा नहीं आया। फिर उन्होंने बैनुल-अक़वामी फोरम कराने की कॉन्फ्रेंसें करवाई, मुख्तलिफ प्रोग्रामात करवाए कि कश्मीरियों को वो आज़माए कि दिल उनका लुभास कर सकें और उनको लेकिन वो कहीं भी कोई कश्मीरियों से मुतमईन नहीं हो सका। आज भी लोग अपनी आज़ादी के लिए सीना सिपर हैं, वो आज़ादी के पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान करते हैं। उस वक्त भी भारतीय सिक्योरिटी एहलकार है, वहाँ सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो उन्हें शहीद भी कर रहे हैं, वो उन्हें गिरफ्तार भी कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा ये लगाए ना अंदाजा, जब भारत ने ये 5 अगस्त 2019 का इक़दाम किया था, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक कोई भी हुर्रियत रहनुमा वो बाहर नहीं है, या वो घरों में नजर जेलों में है, या वो घरों में नजर बंद है। मीरवाइज घर में नजर बंद है, मलक वो 4-5 साल हो गए, यासीन मलक वो जेल की काल कोठरी में है, शबीर अली गिलानी साहब नजरबंदी की हालत में, नजरबंदी की हालत में, मतलब ऐसे रुखसत हो गए। मतलब नाम लेंगे 50 से 60 नाम लेंगे 50 से 60 नजरबंद है या जेलों में, वो सारे या नजरबंद है या जेलों में, वो और जेल में ही अशरफ सिद्दीकी देखें वो और जेल में ही इंतकाल कर गए और बेशुमार जेलों में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, वो जेलों में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए अभी तक, लेकिन किसी एक रहनुमा ने तस्लीम नहीं किया अभी तक, भारत के इस इक़दाम को तस्लीम नहीं किया, बल्कि जिनसे आज से 5-10 साल पहले, जिनसे आज से 5-10 साल पहले मिलकर हुकूमत बनाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो या दीगर सियासी रहनुमा मुफ्ती हो, वो भी या उस तरह के दीगर सियासी रहनुमा, वो भी अब भारत के इस इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कश्मीर जो यूं समझ लें कि वो पूरा कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर जेल बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई जेल बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई कश्मीरी तैयार नहीं है भारत के इस इक़दाम को कबूल करने को तैयार नहीं है, और ना ही भारत ये आलमी दुनिया से अपने इस इक़दाम को मनवा सका है।
ایک بات دوسری حکومت نے کور چال چلی ہے، بھارتی حکومت نے کور چال چلی ہے جب یہ کیا یہ اس کے اقدام کے مختلف لوگ یہ کیا سپریم کورٹ تو اس کے اقدام کے مختلف لوگ بھارتی سپریم کورٹ میں یہی سوال کرنے والا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو 370 تو وہ بھارتی سپریم کورٹ 5 سال میں اس مقدمے کو بھارتی سپریم کورٹ 5 سال میں جج مقدمے کو نہ سن سکے بنے وہ ان کے کئی جج تو وہ جو چیف جسٹس بنے وہ چیلنج کیا گیا تھا تو وہ جو اس اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے 2 اگست سے کی ہے اس پہ بھارتی سپریم کورٹ نے استشہاد شروع کی ہے اور آج ہمیں تیسرا دن تھا شاید کے مقررات اور وہ اس پہ دونوں اطراف کے مقررات دلائل کے رہے بھارتی عدالتیں خیال ہے بھارتی عدالتیں اور اس وقت آزادی اس سے پہلے جو مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ تھی انہوں نے بھی اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا جو مرکز کی طرف سے لاگو کیا گیا تھا. لیکن بھارتی سپریم کورٹ مجھے لگتا ہی ہے لیکن بھارتی سپریم کورٹ مجھے لگتا ہی ہے 2024 چونکہ اگلا سال 2024 تو مودی صاحب کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح مودی صاحب کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے اپنے حق میں یہ فیصلہ منوا لیں جو اور ہندو کٹر فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ووٹ ہندو کٹر کا جو ووٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کی یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ 50 لاکھ سے زائد ڈومیسائل جاری کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل جاری کر دیا جا رہا ہے اب وہ 50 لاکھ ہندو وہاں بسایا جا رہا ہے اور 6 سے 7 نشستوں کا اضافہ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں اور مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ سے کوئی اس طرح کا لگ رہا ہے کہ فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ سے کوئی اس طرح کا تو وہ فیصلہ آ جاتا ہے ان کو بھی کسی طرح تو وہ نیکسٹ ان کی کوشش پہلی بھی کہ کسی طرح ہندو وزیر اعلیٰ پہلی مسلط کر دے کشمیر میں وہ مسلط کر کوشش ہے کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے حق میں کوئی فیصلہ کروا لے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں اور مقبوضہ کشمیر میں اپنا وزیر اعلیٰ کشمیر میں گورنر راج ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں گورنر راج ہے ان کے لیے اگلا الیکشن جیتنا ان کے لیے اگلا الیکشن جیتنا وہ یہ دعویٰ آسان ہو جائے گا کہ جی میں دعویٰ کر سکیں گے مقبوضہ کشمیر بھی فتح کر لیا اور وہاں بھی مقبوضہ کشمیر بھی فتح کر لیا اور وہاں بھی مطمئن کر دی 80% ہندو ہیں وہ حاصل کا ووٹ جذباتی ماحول وہ حاصل کر پائیں گے جذباتی ماحول چونکہ پچھلے 2 الیکشن دیکھا ہوگا وہ بھی اسی طرح کے 2 الیکشن جو انہوں نے جیتے وہ بھی اسی طرح کے انہوں نے جذباتی ماحول بنا کے کیا وہ جو اس بنا پر ووٹ حاصل کیا اور اس بنا پر وہ وزیر اعظم بنے تو یہ بھی وزیر اعظم بنے کی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک جذباتی ماحول بنایا جائے اور ہندو اب جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ اب جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ کیا گیا 2019 میں جب یہ اقدام کیا گیا تو ہماری حکومت نے کیا کیا پاکستان میں اس وقت خان صاحب کی بلکہ خان صاحب جو ہے وہ دورہ امریکہ سے جب واپس آئے تو انہی دنوں میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا 28 جولائی کو واپس آئے تھے میرے خیال میں 28 جولائی کو واپس آئے تھے میرے خیال میں 28 اور 5 اگست کو یہ ہو گیا تھا واپس آئے تھے 5 اگست کو یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ ملک میں 5 منٹ کی خاموشی بھی آئی اور اس کے وہ ہوتی ہوئی 1 منٹ کی خاموشی بھی آئی اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں ایک شاہراہ کشمیر ہم کہتے تھے وہ شاہراہ سری نگر اور یہ خاموشی تا حال اس کے بعد خاموشی تھی اللہ کرے اور یہ خاموشی تا حال برقرار ہے اللہ کرے کہ اس حوالے سے موجودہ حکومت ہے یہ کوئی اس حوالے سے احتجاجی اقدامات کے خلاف کر سکے مؤثر احتجاج یا لابنگ کر سکے یا نیکسٹ جو حکومت مسائل سے کیونکہ یہ الجھتی رہی اپنے یہیں سے نہیں معاشی مسائل سے الجھتی رہی یہیں سے نہیں خاص نکل سکی نہیں تھی تو اس لیے وہ انہوں نے کشمیر پہ کوئی خاص اللہ کرے اس حوالے سے کوئی اقدامات حکومت آئے اللہ کرے وہ اس حوالے سے کوئی اقدامات بھی اٹھائیں وہاں پہ انہوں نے اقدامات کیے یا جو بھی ظلم و ستم کا بازار اقدامات کیے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے کر سکیں اس پر مؤثر احتجاج کر سکیں عمر فاروق صاحب یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان پر کیا وجہ ہے کیا وہ عوامل کار فرما ہیں کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا دیکھیں سیدھی بات تو یہ ہے کہ ہماری سیدھی بات تو یہ ہے کہ ہماری قومی سطح پر وہ لابنگ بڑی کمزور ہے ہمیں یہ اعتراف سطح پر وہ لابنگ بڑی کمزور ہے ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے بھارت اس حوالے سے بہت ہی شاطر ہے بات ہے اور جو ویٹو پاور میں ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ جو ویٹو پاور والے ممالک ہیں ہمارے ساتھ ایک ممالک چین ہے باقی 3-4 ممالک کی جو انڈیا ہے وہ ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ ہیں ایک دو انڈیا ہے دوسرا انڈیا کی وجوہات ہیں ایک دو انڈیا کی لابنگ ہے وہاں دوسرا انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے ظاہر سی بات ہے وہاں لوگ ہیں وہاں یہاں اگر 22 کروڑ لوگ ہیں 2 ارب سے زیادہ لوگ ہیں بہت بڑی مطلب 2 ارب سے زیادہ لوگ ہیں بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے معاشی اعتبار سے بڑا ملک ہے لوگ معاشی اعتبار سے کو یہ باور کرواتا ہے کہ دیکھتے ہیں اور انڈیا کو یہ باور کرواتا ہے کہ تجارتی رکھیں گے تو ہمارے ساتھ آپ کو معاشی یہ فائدہ ہوگا تجارتی رکھیں گے تو آپ کو معاشی یہ فائدہ ہوگا اس وجہ سے پاکستان اس معاملے میں تھوڑا کمزور ہے ایک تو اس وجہ سے ہم کو مقبوضہ کشمیر کے دوسرا کا
مقبوضہ کشمیر کے گزشتہ کئی سالوں سے نصف صدی ہو گئی ہے ان کی آواز سالوں مؤثر طریقے سے صدی ہو گئی ہے ان کی آواز سکی ہے مؤثر طریقے سے تھوڑی بہت کوئی ایک چھوٹی موٹی قرارداد آتی بھی ہے کوئی تھوڑی بہت کوئی ایک چھوٹی موٹی قرارداد آتی بھی ہے آواز ثابت ہوتی ہے بس وہ ٹوٹی کی آواز ثابت ہوتی ہے عالمی برادری کو اتنے توجہ نہیں دیتی پھر یہ ہے کہ عالمی برادری کو اتنے توجہ نہیں دیتی لوگ جو اکثریتی مسلمان ہیں اصل میں مسلمان ہونا جو ہے یہ بھی ایک ان کا جرم ہے، کیونکہ اگر مشرقی تیمور کو آزادی مل سکتی ہے تو کشمیریوں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ لیکن یہ بدقسمتی سے یہ مسلمان ہے کیونکہ ان کا کسی اور مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس لیے مظلوم ہے، مسلمانوں کی آواز کوئی نہیں بن رہا۔ کشمیری اپنے ہر طرح سے آواز اٹھا چکے ہیں، کشمیری اپنے ہر طرح سے آواز اٹھا چکے ہیں، وہ مسلح تحریک بھی کر چکے، وہ سوشل میڈیا بھی کر چکے، وہ سوشل میڈیا میں کھا چکے، آوازیں بلند کر چکے، خواتین کی عصمت گولیاں کھا چکے، وہ اپنے کوئی ایسا خواتین کی عصمت دریاں ہو چکی، مطلب آپ دیکھ لیں کہ 58 مسلمان ملک ہیں لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں یا فلسطین کے خلاف یا دنیا میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی آواز اٹھا سکے، اس کی کوئی آواز بن سکے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ اس سے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بدقسمیاں دیکھیں، واحد ملک تھا بدقسمیاں دیکھیں، واحد ملک تھا اپنے ملک کی آزادی بزور بازو اور اس کی اپنے ملک کی آزادی نہیں ہونے دی اور اس کی آزادی حاصل کر کے سودا نہیں ہونے دی اور اس کو آزادی حاصل کر کے تسلیم کر رہی ہے اور اب بدقسمتی تسلیم کر رہی ہے آزادی کو، لیکن بدقسمتی ہمارے کشمیری بھائیوں کی آج بھی اسی طرح سے سک رہے ہیں۔ اچھا، آزاد کشمیر کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں، کیا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی الیکشن کا اناؤنس نہ کر دیں کہیں؟ کہ کیونکہ وہ ویسے ہی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ 3 مہینے سے نہ تو کسی منسٹر کو وہ عہدہ دے رہے ہیں، نہ کسی منسٹر کو کوئی محکمہ الاٹ کر رہے ہیں، کوئی وہ بھی نگران سیٹ اپ کے چکر میں تو نہیں؟ نہیں دیکھیں آصف صاحب، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 9 اگست کا انتظار کر رہے ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 9 اگست کا انتظار کر رہے ہیں، یہ 9 اگست کو ذرا آپ کھیلیں گے فرنٹ فوٹ پہ آ کے اور وہ اس وقت کھیلیں گے فرنٹ فوٹ پہ آ کے دیکھ رہے ہیں چالیں، اور وہ اس وقت تک کیا کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں چالیں دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے کس کے پیچھے کون کھڑا ہے، کون کی تمام معاملات وہ دیکھ رہے ہیں، کس کے پیچھے کون کھڑا ہے، یہ تمام معاملات وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو وفاق میں اس کے بعد ڈیل ہوگی، نگران سیٹ اپ آئے گا، اس کے بعد جو انوار محکمہ الاٹ کر دیں گے جو لوگ شامل ہیں ان کو محکمہ الاٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر اور یہ خبریں ضرور پیش کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم پیش کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ رہا ہے، مجھے ایسا کوئی محسوس نہیں ہو رہا۔ ابھی تو 9 تاریخ کے بعد تو بالکل ہی یہ ناممکن بھی ہوگا، مشکل نہیں ناممکن ہوگا۔ کل آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے جو بلز ہیں ان کے خلاف بڑا مظاہرے کیے پورے آزاد کشمیر کے اندر، تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان میں ریٹ جو ہے وہ لو لیول پر دیے جا رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ڈبل جو ہے سرچارج لگا کر بجلی کے بل دیے جا رہے ہیں، یہ کیوں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے؟ اس پہ دیکھیں اصل میں کوئی دیکھیں گے کوئی انشاءاللہ کوئی تفصیلی دیکھیں گے کوئی ایک چیز انشاءاللہ کوئی تفصیلی پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اگرچہ ریاست کے لیے خوشخبری ہے عوام کے لیے، اس میں اگرچہ ریاست کے لیے خوشخبری ہے عوام کے لیے، IMF کی خوشخبری نہیں ہے، بجلی گیس اور وہی اضافے کا مطالبہ شامل تھا، یہ بجلی گیس کے اضافے کا مطالبہ شامل تھا، یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ صرف کشمیر کے لیے نہیں ہوا، ملک کے لیے، اور یہ ہوا ہے وفاق ملک کے لیے، تقریباً 50 روپے یونٹ تک بجلی چلی گئی ہے پاکستان میں، اور 50 روپے یونٹ تک بجلی چلی گئی ہے، اور یہ نہ کرتے تو پھر وہی معاہدہ پھر کھٹائی میں پڑ۔ دوسری بات ہمیں بہت سارے دوسری بات ہیں جس میں ہمیں بہت سارے کچھ ایشوز ہیں جس میں خاص کر کے بجلی کے بل اور رائلٹی وغیرہ میں، خاص کر کے بجلی کے بل اور رائلٹی وغیرہ میں ہمارے عوام، ہم اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک پروپیگنڈے کا شکار ہے ہمارے عوام، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جس طرح کے پاکستان میں آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، سے آ رہے ہیں جس طرح کے پاکستان میں آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر ہمارے اوسطاً بل جو دیہاتوں میں ہیں وہ ہمارے اوسطاً کے بل جو دیہاتوں میں ہیں 2500 یا 3000 سے لے کے 1500 یہ بل 2500 یا 3000 تک آتے ہیں آج کل، اور یہ بل میں قابل قبول ہونے چاہیے۔ اور جبکہ اس کے آج کل اس دور میں
اور جبکہ اس کے مقابلے میں چونکہ اسلام آباد رہتا ہوں میرے وہاں کے گھر کا جو بل ہے 15,000 آتا ہے تو یہ تو فرق ہے. ہم اگر یہ سمجھیں کہ 15,000 آتا ہے تو یہ تو فرق ہے. ہم اگر یہ سمجھیں کہ ایسا ہونا ہمارا بل زیرو ہو جائے یا ایسا ہونا ہو نہیں سکتا. میرے خیال میں اور اس میں کسی دن ہم بیٹھیں گے اس پر پروگرام کریں گے. بالکل کسی دن ہم بیٹھیں گے اس پہ پروگرام کریں گے کیا مل رہا ہے ہمیں بل کس ریٹ پہ مل رہے ہیں بل کس ریٹ پہ مل رہے ہیں. اوور آل مہنگائی ہے اوور آل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی شک نہیں ہے. آپ مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے حکومت میں ہم مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے ادارے اور یہ ہم سارے ادارے کہہ رہے ہیں حکومتی ادارے کہہ رہے ہیں اور اس مہنگائی کا دوسرے ادارے کہہ رہے ہیں اور اس مہنگائی کا ظاہر اثر کیونکہ تمام کشمیر میں بھی پڑنا ہے کیونکہ تمام جو اشیاء ہیں وفاق سے ہی ادھر آتی ہیں. ظاہر سی بات جب وفاق سے ہی ادھر آتی ہیں یہاں پڑے ظاہر سی بات جب یہاں مہنگائی کا اثر اس لیے پڑتا ہے کہ زیادہ اثر اس لیے پڑتا ہے کہ گیرج دکاندار اور یہ جو دکاندار یا تاجر ہیں ڈبل سے ٹرپل کر لیتے ہیں. وہ اپنا یہاں وہ سسٹم ڈبل سے ٹرپل کر لیتے ہیں. یہاں وہ سسٹم نہیں ہے اس طرح سے بیلنس کا سسٹم جس طرح ورنہ یہ مہنگائی اس طرح سے نہ بڑھی ہے. یہ مہنگائی کا ایشو ہے وہ اس کو حکومت چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بنائے چیک اینڈ بیلنس کا تھوڑا بہت کنٹرول کر سکتی ہے. اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کر سکتی ہے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, ہمارا پروگرام سوشل میڈیا پر دیکھتے رہیے, لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں, اور انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نیکسٹ ویک کو آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا امین ناصر.